नाज़रीन, अब से 2 घंटे पहले तकरीबन PMLN के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक ट्वीट करके ट्विटर की दुनिया में एक तलातुम बपा कर दिया है। मियां नवाज शरीफ ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी की दरखास्त पर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उन्हें कोट किया है और एक मरतबा फिर से अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस को री इन्फोर्स किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि बहुत से PMLN के रहनुमा और MNA इस ट्वीट को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। और जब ताया जान ये ट्वीट कर रहे हैं तो उनके जो भतीजे हैं यानी हमजा शहबाज शरीफ वो पंजाब असेंबली के अंदर बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नून लीग की जो इस वक्त एक्चुअल पॉलिटिक्स है वो गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है। यानी यहां पर बैड कॉप मियां नवाज शरीफ और उनके साथ मरियम नवाज शरीफ बने हुए हैं और जो गुड कॉप है वो मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और उनका ये ग्रुप बना हुआ है। यानी इसका मतलब यह है कि जिस बयानिए के बारे में कहा जाता था बार बार मियां नवाज शरीफ की जानिब से कि वोट को इज्जत दो, वो बयानिया अपनी टोटलिटी के अंदर दुरुस्त नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमजा शहबाज शरीफ क्या इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हैं? क्या शहबाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के लिए किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है? क्या यूनुस अंसारी जो कि गुजरावाला से MPA थे उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद जो रिएक्शनरी PTI के नाराज लोग हैं, खासतौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले नाराज लोग हैं जिनके साथ मुलाकातों की खबरें आ रही थी हमजा शहबाज शरीफ की, क्या वो लोग पंजाब असेंबली के अंदर कोई नंबर गेम पलट सकते हैं? और क्या इस नंबर गेम को पलटने की इजाजत भी दी जाएगी मुक्तदरा कुव्वतों की जानिब से? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो एक आम आदमी के जहन में नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर और पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर गर्दिश कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। था कि हमजा शहबाज शरीफ की जो पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स है और उनके ताया जान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो लंदन से पॉलिटिक्स है उसके जो डायनेमिक्स हैं, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री के जाविये के ऊपर मुखालिफ है। तो ऐसे में किस तरह से यह क्लेम किया जा सकता है कि PMLN जो है वो पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रही बल्कि एक नजरियाती सियासत कर रही है और हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली के अंदर उस्मान बुज़दार की हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम उवैस भट्टी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे उस्ताद सीनियर सहाफी एडिटर अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं। राहिला, आपको मेरी आवाज आ रही है? राहिला खादिम हुसैन की जानिब भी हम जाएंगे। अमजद इकबाल साहब, अब से तकरीबन 2 घंटे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस को री इन्फोर्स किया। यानी जो ताया जान है वो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, उसी अपने मुकदमे के ऊपर कायम है, लेकिन जो उनके भतीजे हैं, जो उनके भाई हैं, वो बज़ाहिर एक मुफाहमत की सियासत करते नजर आ रहे हैं। इत्तलात ये है कि हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली की प्रोसीडिंग्स में मुतहर्रिक होने जा रहे हैं, बजट इजलास में टफ टाइम देंगे। क्या आप समझते हैं कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस? यकीनन आपका अंदाजा मेरे ख्याल में दुरुस्त है और वो हमजा शहबाज यकीनन ये बजट के दौरान कोशिश करेंगे टफ टाइम देने की, लेकिन बजट के दौरान कुछ भी नहीं होगा और बजट पास भी होगा। जो कुछ भी होगा उसके बाद होगा। लेकिन ये जो 2 अलग अलग पॉलिटिक्स की आपने बात की कि ताया जान कुछ और कर रहे हैं और हमजा भतीजा कुछ और कर रहा है, या इवन के शहबाज शरीफ कुछ और सियासत कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ कुछ और सियासत कर रहे हैं, ये दोनों एक ही आप ये समझ लें कि गेम का हिस्सा है दोनों की पॉलिटिक्स। आप इसको इस तरह से अगर कहा जाए, असल में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं और उनका हो सकता है कि जी कि वो थोड़े से रिलैक्स हों, थोड़ा सा वो उस खतरे से जिस खतरे में यहाँ पे पाकिस्तान में थे उससे निकल गए हुए हैं। लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ को इस बात का भी तो अंदाजा होगा ना कि उनके इस तरह के ट्वीट से मरियम नवाज के लिए मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं या कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के लिए मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी जी, यकीनन हो सकते हैं, लेकिन वो ये उनका ख्याल ये है और बहुत से दोस्तों की राय भी ये है
کہ وہ اصل میں نا اس وقت جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو فارمولا میاں شہباز شریف صاحب پیش کر رہے ہیں یا حمزہ جس کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کو کوئی یقین دہانی اس طرح کی ابھی تک وہ نہیں ہو پائی, یا ان کو یقین نہیں آیا اس بات کے اوپر کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس طرح کی خبریں تو اس وقت یہ چل رہی ہیں نا کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی کوئی پلان ہو رہا ہے سلسلہ کہ جی کس طرح سے اگلے 5 سال چل رہے ہیں. تو وہ میاں نواز شریف جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی اس وقت بیک فٹ پہ چلا گیا ہے اور جہانگیر ترین گرفتار بھی نہیں ہوئے ایف آئی اے کی رپورٹ کے باوجود. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی اب کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا پی ایم ایل این کو. نہیں, اس میں یہ ہے کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے پہلے دن سے یہ طے کیا کہ ہم نے اس حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو نہیں گرانی, ابھی تک ان کا یہی موقف ہے. اور اس میں جو جب آپ ترین گروپ کی بات کرتے ہیں تو ترین گروپ کے حوالے سے جو اب تک کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے میں ان کے خلاف جو ذرائع کے مطابق جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ جی کہ ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. اب بجٹ واجد ضیاء کی رپورٹ غلط تھی یقیناً, اس کا مطلب یہ کہ ایف آئی اے ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی. اب اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے, اگر اس کے باوجود وہ گروپ ایکٹیو رہتا ہے جس طرح کہ ابھی ان کے کچھ لوگ ہیں, اور وہ بار بار آپ کو پتا ابھی پچھلے دنوں ان کے ایک چوہان صاحب نے جو معاملہ کیا تھا وہ سامنے آیا تھا, یہ ان کی گروپ کی طرف سے تھا, اور اس کے بعد جو اس کی طرف سے سٹینڈنگ آئی باقی گروپ کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بجٹ تک تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا پھر, لیکن جو اس طرح کے معاملات ہیں ہو سکتا ہے کسی اور ادارے کی طرف سے, جو ادارہ اس وقت سارے معاملات کو کر رہا ہے اس ادارے کی طرف سے کوئی انکوائری شروع ہو جائے, اور پھر اس میں جہانگیر ترین صاحب کو پھر تگڑے ہاتھ کے ساتھ پھر اگلے 6 مہینے سال کے لیے جس طرح سے باقی لوگ اندر ہیں پھر وہ جہانگیر ترین بھی اندر ہو سکتے ہیں, لیکن بجٹ تک اس طرح کرنی ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف کا اس طرح سے پنجاب کی پالیٹکس میں ایک مرتبہ سے پھر متحرک ہونا کیا پارلیمانی سیاست کے لیے نیک شگون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس صاحب بالکل جی, یہ ایک حسن ہے جمہوریت کا کہ ایک سائڈ پہ جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں, دوسرے سائڈ پہ اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن کا حق ہے, That's why I call you in the show. دیکھیے یہ حق ہے ان کا کہ وہ آئیں اور پارلیمانی سیاست کے اندر حصہ لیں. دیکھیں بجٹ ایک بہت امپورٹنٹ جو ایک سال کا جو سب سے زیادہ جو اسمبلی کا ٹاسک ہوتا ہے وہ بجٹ ہوتا ہے. دیکھیں اگر بجٹ کے اندر اپوزیشن کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے, وہ ضرور ہے اس کا حصہ بنے, بلکہ ریفرمیٹری چیزیں ہوتی ہیں اپوزیشن کو چاہیے. اپوزیشن یہ وہ ایک چانس ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس کہ اپوزیشن بتائے لوگوں کو, عوام کو بتائے کہ جی کیا ضروری تھا, کیا بجٹ میں ضروری چیزیں نہیں ہیں. ان کو چاہیے اس کا حصہ بنے. اگر ٹریجری بینچز ان کو لگتا ہے کوئی چیز اگر بجٹ کے اندر غلط آ رہی ہے, حمزہ شہباز شریف کو بالکل آنا چاہیے, بالکل پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیں کہ پچھلے بجٹ اجلاس سے لے کر اب یہ جو بجٹ اجلاس ہو رہا ہے تقریباً جو 1 سال کا وقفہ تھا, اس میں لیڈر آف دا ہاؤس عثمان بزدار صاحب جو کہ سی ایم ہیں کتنی دفعہ پنجاب اسمبلی میں آئے؟ دیکھیے یہ نہیں کہ عثمان بزدار صاحب اسمبلی نہیں آتے, وہ شہباز شریف ہو آتے یہ سلیمانی ٹوپی اوڑھ کے آتے ہوں گے سر, نہیں آتے, یہ نہیں کہ بالکل یہ 3-4 دفعہ آئے ہیں, وہ بالکل اسمبلی کے اندر آئے ہیں. دیکھیں ان کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں, آپ خود دیکھیے دیکھیے اسمبلی کے علاوہ بالکل ان کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی مصروفیات ہیں, ڈیولپمنٹ کی مصروفیات ہیں, اور پنجاب آپ کو اپوزیشن میں پنجاب کی مصروفیات ہیں. شہباز شریف صاحب تو آتے ہی نہیں تھے, شہباز شریف صاحب تو سال سال نہیں آتے تھے. عثمان بزدار صاحب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل اسمبلی نہیں آتے, وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آتے ہیں, اپنے ایم پی ایس سے ملتے ہیں, اسمبلی میں آ کے کیا کرتے ہیں, ایڈوائزر سے ملتے ہیں, اپنے سیشن کا حصہ ہوتے ہیں, جو بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اسمبلی سیشن میں جب آتے ہیں سوال و جواب کا جو سیشن ہوتا ہے اس کا حصہ بنتے ہیں, اور جو کسی بھی ایم پی اے کا کوئی بھی کام ہے جو اگر کسی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, جس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کاغذات پکڑ کر نہایت اعتماد کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے کان میں کوئی سرگوشیاں بھی نہیں کر رہا ہوتا, کیا پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دا ہاؤس یہ کر رہے ہوتے ہیں؟
देखिए जब आप मुराद अली शाह साहब की बात करते हैं, मुराद अली शाह साहब उस वक्त आते हैं जब उन्हें फेडरल गवर्नमेंट को हिट करना होता है। फेडरल गवर्नमेंट को देखिए आज सिंध में पानी का इशू इतना है भी नहीं, और सिर्फ उनको हाईलाइट करने के लिए असेंबली का हिस्सा बनते हैं और असेंबली में आते हैं और चीखो पुकार करते हैं, बल्कि वो इस चीज को भूल गए होते हैं। अगर आज बिल्कुल साइलेंस को जस्टिफाई नहीं करता, वो आते हैं, वो अपने पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीच करते हैं। देखिए ये कैसे आप कह सकते हैं वो जब भी आते हैं। आपने अमजद इकबाल साहब उन्हें कभी पंजाब असेंबली में इश्यूज के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच करते देखा है अमजद साहब? ये कंपैरिजन आप जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। उनका बहुत एक्सपीरियंस है मुराद अली शाह का, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, वजीर आला वो इससे पहले भी थे, अब भी हैं। और बुज़दार साहब तो अचानक वजीर आला है ना जी, वो सर अगर आपको भी बगैर एक्सपीरियंस के अमजद साहब वजीर आला पंजाब बना दिया जाए, नजम सेठी को भी बना दिया जाए, तो आप लोग वोकल हैं, आप लोग मीडिया को ये फर्क है ना जी, आप लोग वोकल भी नहीं है। तो एक ऐसे आदमी को अपॉइंट करना जो असेंबली में खड़े होकर खुद से तकरीर नहीं कर सकता, उसको वजीर आला बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इख्तियारात जो है इस्लामाबाद पे मुर्तकिज रखना, राइट? नहीं, मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा इसमें, एक तो आप जो आप कह रहे हैं हो सकता है ये पॉइंट भी ठीक हो, लेकिन उसके साथ ये बात भी है कि जितने पीटीआई के अंदर पंजाब की मैं बात कर रहा हूं ग्रुप्स हैं, और जितने उम्मीदवार इस वक्त हैं, ये खुद वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि मेरी पार्टी के अंदर वज़ारत आला के बड़े उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो अब ऐसे बंदे को जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो, जिसके बनने से बाकी ग्रुप्स को कोई तकलीफ ना हो, दूसरे ग्रुप का जो पंजाब के तरक्याती काम जो पंजाब की मुतासर हो रही, बिल्कुल हुई है मुतासर। वज़ीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर में निकले और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि लाहौर में कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। यानी आप अंदाजा करें अमजद साहब के 7 महीने से लाहौर शहर जो है कचरे से चौक हो रहा है, और वज़ीर आला पंजाब हैरत का इजहार कर रहे हैं कि इतना कचरा क्यों है, और उन्होंने LWMC के CEO को भी ओहदे से हटा दिया, इमरान अली सुल्तान को। अमजद साहब वो खैर वो एक पूरी स्टोरी आपको भी पता, उनका अरसे से चल रहा था, मिनिस्टर के साथ उनका फटा चल रहा था, और आखिरकार मैं वापस आपके पास आऊंगा। बाजवा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। आसिफ बाजवा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। आसिफ बाजवा साहब, अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले आपकी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने ट्विटर के ऊपर कुछ एक ट्वीट किया है, देखा है आपने? नहीं सॉरी, मैं ट्रैवलिंग में था। अच्छा, मैं आसिफ बाजवा साहब, मियां नवाज शरीफ ने अपने रिवायती एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस को रीइंफोर्स किया है अपने ट्वीट में, और उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त है बहाली की, उसके हवाले से कुछ कागजात शेयर किए हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ताया जान जो हैं इस तरह की एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं, और उनके भाई और भतीजे जो हैं वो लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो पंजाब असेंबली में बजट इजलास में टफ टाइम देने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की पार्टी की सियासत का रुख है किस जानिब, आसिफ बाजवा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मतलब है नवाज शरीफ, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और हमारे जो लीडर हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, नंबर 1। नंबर 2, और उनका बयानिया जो है वो है वोट को इज्जत दो, नंबर 2। नंबर 3, जो बात आपने फरमाई, ये बातें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं हर जनरल इलेक्शन से पहले, कि अब दोबारा अपने भाई को वजीर आला नहीं बनाएंगे, अब उनको वजीर आजम के ओहदे पे चले जाएंगे। जब एस्टैब्लिश किया उन्होंने कहा। आसिफ बाजवा साहब, आपने मेरे सवाल की ग्रेविटी को पिक नहीं किया। मैं आपसे मौजूदा हालात में पूछ रहा हूं कि नवाज शरीफ अदावत की सियासत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं, ये एक ही पार्टी के अंदर रहते हुए कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल, ये जो है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। और को दीगर जो हमारे दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुजाहमत की सियासत करते हैं, और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत की सियासत करते हैं। कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सियासत वही है जो मियां नवाज शरीफ की सियासत है। आज से चंद दिन पहले एक पॉलिटिकल टास्क
نہیں آصف باجوہ صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سیاست پاکستان میں رہ کر وہی ہے جو نواز شریف کی لندن میں رہ کر سیاست ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ ٹریولنگ میں ہیں، اس وجہ سے آپ نے نواز شریف کا ٹویٹ نہیں دیکھا، اس سے پہلے ہم نے راہیلہ خادم حسین کا نمبر ملایا تو وہ فون انہوں نے کاٹ دیا، اور اس وقت نواز شریف کے ٹویٹ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، انہیں اسے ری ٹویٹ کیا ہے، لیکن پی ایم ایل این کی جو اپنی مقامی قیادت ہے، شہباز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، مجھے لگتا ہے سارے آصف باجوہ صاحب اس وقت کہیں نہ کہیں ٹریولنگ میں ہیں۔ ایسی سر بات نہیں ہے، آپ مجھے کل کا ٹائم رکھ لیں، میں ٹویٹ پڑھ لوں گا اور ٹویٹ کے متعلق میں کل مجھے آپ ابھی پڑھ لیں، ابھی 2 منٹ لگیں گے۔ دیکھیے اور میں سچی بات اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف پنجاب اسمبلی کے اندر کسی قسم کی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہیں باجوہ صاحب آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہ ہی ہماری لیڈرشپ میں اور نہ ہی ورکرز میں اور نہ ہی ایم پی اور ایم ایل ایز یا سینیٹرز تو پھر جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں سے ملاقات کی ڈسکس ہو رہی ہے؟ آصف باجوہ صاحب کو سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ ایگزیکٹلی جہانگیر وہ شاید خود اگنور کر رہے ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں سے ملاقات کیوں کی حمزہ شہباز نے؟ سر دیکھیے وہ ایم این اے ہے اور جو ہماری دوسرے درجے کی قیادت ہے میاں حمزہ صاحب اس میں فعال کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، وہ پارٹی کے ایک متحرک۔ تو پھر آپ کو یونس انصاری کے بھی پی ٹی آئی میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے گجرانوالہ سے؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے گجرانوالہ میں جائے یا کوئی اور جائے، یہ 5-6 لوگوں کا جو ایک گروپ تھا وہ آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے اور پھر وہ وہیں کے وہیں ہیں اور خاموش ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ پاکستان نواز کو جن لوگوں نے اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان اور اپنی۔ اچھا آصف باجوہ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رہے گا۔ اویس آپ کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ پی ایم ایل این ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی متحرک نہیں ہے، آپ لوگوں کو بجٹ پاس کروانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف کے پنجاب اسمبلی میں بجٹ کی اپوزیشن کا کوئی اثر ہوگا پنجاب گورنمنٹ پر، اور ان کی تنقید کی روشنی میں آپ لوگ جو بجٹ تجاویز ہیں انہیں امینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کا یہ رول ہے کہ انہوں نے جو بجٹ ہے یہ رول اس طرح ہوتا ہے، رول تو ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی تجاویز دیں، ان کو بہتری کے لیے کام کریں، لیکن اپوزیشن ہمیشہ بینچز بجاتی رہتی ہے اور بینچز بجا کے چلی جاتی ہے۔ اب وہ حمزہ شہباز شریف اس دفعہ اگر تھوڑے سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے، انہوں نے یہی کرنا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا، کچھ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے ہوتے، پی ڈی ایم میں انہوں نے نہ اس طرح کی، ان کی پارٹی نے نہ پی ڈی ایم کو توڑا ہوتا، اس طرح کی چیزیں نہ کی ہوتی، تو شاید آج یہ تحریک اس زور سے ہوتی، یا آج اپوزیشن جو کرنے جا رہی پنجاب اسمبلی کے اندر اس طرح مضبوطی کے ساتھ ہوتے۔ لیکن آج ان کے ساتھ اپنے اندر ایک دراڑ آ چکی ہوئی ہے، ان کے اندر اپنے گروپنگ ہو چکی ہوئی ہے، ان کے لوگ ان کو چھوڑے جا رہے ہیں صرف اور صرف کیا ہے، ان کے بیانیے کی وجہ سے۔ ایک سائیڈ پہ ان کا مفاہمتی بیانیہ ہے، ایک سائیڈ پہ ان کا مزاحمتی رویہ ہے۔ یہ دیکھیں ان کو لوگوں کو خود ہی ان کے سمجھ نہیں ہے کہ یہ اب کس کی پالیٹکس چل رہی ہے۔ یہ جو نواز شریف کا مزاحمتی رویہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے؟ دیکھیں غلط صحیح ان کی ایک پارٹی کی ایک پالیٹکس ہے، ان کا ایک اپنا ایک ان کا ماضی میں عمران خان اسی طرح کے بیانات دیتے ہوتے تھے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کسی کے اگینسٹ ہے۔ جو خان صاحب اپنے مینیفیسٹو سے باہر کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں آج اگر میاں نواز شریف صاحب جو دے رہے ہیں بیان، یہ ان کا ایک اپنا ہے، بلکہ ماضی میں عمران خان کہتے رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو کیا کہتے رہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سٹانس نواز شریف کا آج ہے، اس سے پہلے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے بیانات موجود ہیں۔ اگر دیکھیں اگر ہے تو ایسے چلا دیجیے آپ۔ اچھا آپ نے نہیں دیکھے؟ دیکھیں اگر ہے تو آپ نے نہیں دیکھے؟ آپ نے نہیں دیکھے؟ میں نے بالکل نہیں دیکھا۔ امجد اقبال صاحب پاکستان میں ایک عام بچہ بھی جو فیس بک ٹویٹر استعمال کرتا ہے، اس نے ماضی کا عمران خان کے بیانات بھی دیکھے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات ہوتے تھے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ وزیر ریلوے کو مستعفی ہونا چاہیے، اور آج جو ہے ریلوے کے حادثات میں جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ قصوروار نکل آتا ہے۔ مجھے امجد اقبال صاحب آپ سمجھتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ کر رہے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات، میں سوری کیونکہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات دیکھیں، ریلوے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی آپ ضرور بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا بالکل ماضی میں عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات نواز شریف سے آگے بڑھ کر دیتے رہے ہیں،
دیکھیں آپ دیکھیں میں آپ کی اگر مجھے اجازت دیں میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں جب جس دور کے بیانات کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب ایک تیسرے درجے کی پارٹی تھی ان کی، اس وقت وہ پاپولر ہونے کے لیے، یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پاکستان میں ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ جی کہ جس بندے نے عوام میں پاپولر ہونا ہے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتا ہے، اور یہ اس وقت کے بیانات ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں، اور اس وقت شاید ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ وہ وزیر اعظم ہے اس لیے اب وہ نہیں اس طرح کے بیانات دے سکتے، اور لیکن ابھی تک وہ تو اب بھی وزیر اعظم ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی استعفیٰ مانگنا آئے گا تو میں اس سے کہوں گا بھائی استعفیٰ دو، یہ تو ابھی بھی وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں، یہ کیوں تردید اتنی کر رہے ہیں؟ ان باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وہ رہے ہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو میرا سوال امجد صاحب یہ تھا کہ جس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر میاں نواز شریف کو متون قرار دیا جا رہا ہے، غدار کہا جا رہا ہے، اس سے ایکویولنٹ بیانیہ عمران خان صاحب بھی رکھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی بیانیہ مختلف حالات میں مختلف آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ اچھا جو جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو غدار کہا جاتا ہے، کسی کو بیان دینے سے کسی کو اس کی حب الوطنی کے اوپر شک کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جو مخالف فورسز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں، اور جو عمران خان کے مخالف ہیں ان کو یہی کہنا چاہیے، اور جو میاں نواز شریف کے مخالفین ہیں ان کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور یہ اس سے پہلے یہ کوئی آج کی بات تھوڑی، آپ یہ دیکھیں ہسٹری ہے، 1964 میں نواز شریف فاطمہ جناح تھیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے اب بہت سے ایسے لیڈر ہیں جن کے اوپر یہ الزامات لگے، ان کو قرار دیا گیا، بعد میں وہ دوبارہ سے وہ الیکشن بھی لڑے، انہوں نے پھر حکومتوں میں بھی آئے، وہ مثالیں میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ آصف باجوہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آصف باجوہ صاحب، یونس انصاری سمیت جو پی ایم ایل این کے ایم پی ایز عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسکیمیں منظور کروا رہے ہیں، فنڈز منظور کروا رہے ہیں، ان کو آپ کی پارٹی جو ہے انٹرٹین نہیں کر رہی، اکوموڈیٹ نہیں کر رہی، مطمئن نہیں کر پا رہی کہ وہ آپ کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد جا کر حکومت کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 5 لوگ تھے، اور اس کا ایک بہت بڑا انہوں نے اس کا ایک اس بات کو بہت زیادہ بھی گیا، اچھالا بھی گیا، لیکن وہ 5 کے 5 افراد نے کہا کہ ہم اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اجلاس میں ہم اپوزیشن کے بینچز پر ہی بیٹھیں گے، انہوں نے کوئی نیا گروپ نہیں بنایا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو شوکاز جاری کیے، اور پھر کیا کیا؟ اور ان سے جواب آپ نے یہ ایسا انسٹنس کیوں لیا ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا شو کاز کا؟ آصف باجوہ صاحب ابھی تک جواب نہیں آیا، جواب نہیں دیا، انہوں نے میٹنگ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 4 دفعہ حلقے کے مسائل کے حل کے لیے چیف منسٹر کو ملے ہیں، ہم نے نہ کوئی پارٹی کو چھوڑا ہے، نہ ہی کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کو نہیں مل سکتے، تو انہوں نے کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ بھی نہیں بنایا، نہ انہوں نے حزب اختلاف کو چھوڑ کے حزب اقتدار کے بیٹھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جس طریقے سے پاکستان انصاف میں جو 35 ایم پی ایز ہیں اور 11 ایم این ایز ہیں، جو 3 گروپ بنا ہے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی جو قیادت ہے وہ ترین گروپ کے لوگوں سے ابھی بھی رابطے میں ہے؟ دیکھیے میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہمارا ان سے رابطہ ہے، یا ہم نے کہا کہ ہمارا کبھی بھی رابطہ رہا ہے، میں نے تو ان کا ایک کردار آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں نے آپ سے پوچھا کہ حمزہ شہباز شریف ترین گروپ کے لوگوں سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ ہماری پارٹی میں دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہے اور اس لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ وہ ایسی ملاقاتیں کرے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین گروپ کے لوگوں سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ کا سٹانس کیا ہوتا ہے؟ میری بات سنیں، عرض یہ ہے کہ ہر جو کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ جواب دینا ہوتا ہے ہر سوال کا، اور ایک اگر بات کو ہم 2 طریقے سے پوچھیں گے تو دونوں طریقوں کا جواب ڈیفرنٹ آئے گا۔
نہیں اگر سچ ہوگا تو ڈیفرنٹ نہیں آئے گا, اگر مینیپولیٹ کیا جائے گا تو ڈیفرنٹ آئے گا. میں سر بات کر رہا ہوں جی سر, یہ کیا اس بات یہ پی ٹی آئی جواب دے سکتی ہے کہ انہوں نے ان 35 افراد کے خلاف کیا کوئی انہوں نے کیے, کیا انہوں نے ان سے پوچھا, اور جس قدر سخت الفاظ بولے جو اچھا آصف باجوہ صاحب ایک بات بتائیں کہ یونس انصاری صاحب تو پچھلے 1 سال سے فوٹیجز چلتی ہیں میڈیا میں کہ عثمان بزدار سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو ابھی تک ان کو شو کاز اب سرو ہوا ہے جا کر جس کے جواب کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ 1 سال سے آپ کی پارٹی لیڈرشپ خاموش بیٹھی ہوئی تھی. میں نے سر آپ کے سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, میں پارٹی کے بینچز حزب اختلاف میں ہی بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے کوئی نیا گروپ نہیں بنایا کیونکہ وہ انہوں نے مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ابھی تک نہیں کیا پارٹی کو, اس لیے پارٹی نے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں ان 5 لوگوں کے کہ آپ کے خلاف کیا کارروائی کی جائے. میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. آصف باجوہ صاحب, مجھے اویس آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو اب پنجاب اسمبلی کے اندر بجٹ آپ لوگ پیش کرنے جا رہے ہیں, مخدوم ہاشم جمع بخت جو ہے وہ بیوروکریسی کا بنایا ہوا بجٹ مینوان پر ڈالیں گے, آ کر صرف انہیں ایک بجٹ تقریر کرنی ہے, اس کے سیلینٹ فیچرز کچھ پتہ چل سکے ہیں آپ کو اب تک؟ دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کا بنایا ہوا بجٹ, دیکھیے بیوروکریسی ہمیشہ ہی پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہے اس بجٹ کا, کیونکہ ڈیولپمنٹ, کیونکہ ہر ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے دینا, ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ہیلتھ کے لیے جو بجٹ ہے اس کے لیے تجاویز دینی ہوتی ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب نے اپنے ایک بجٹ کے لیے سجیشنز دینی ہوتی ہے. اس دفعہ کوئی تبدیلی کر رہے ہیں آپ بجٹ کے؟ دیکھیے ہم لوگ اس دفعہ بالکل ہم لوگ ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو پہلے سے زیادہ بجٹ کے لیے بجٹ میں آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے بجٹ میں عمیر خلیل اور اریبہ کی ایجوکیشن کے لیے پیسے رکھیں؟ دیکھیں عمیر خلیل یا اریبہ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اوور آل, نہیں وہ 2 اسپیشل بچے تھے نا. دیکھیں اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کی میں بات کروں گا, اسپیشل ایجوکیشن کے لیے بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. اریبہ کی ایجوکیشن کے لیے پیسے رکھیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی کسی 2 بچوں کے لیے, بالکل ایسا نہیں, کبھی نہیں ہوا. 2 بچوں کا پتہ ہی بالکل پتہ ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی 1 یا 2 بچوں کے لیے اعلان کیا گیا تھا نا ان کے لیے. دیکھیں اس طرح کئی بچوں کے لیے اعلان کیا گیا ہوا ہے, لیکن وہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو بیت المال دیکھتا ہے, ہمارا جو اسپیشل ایجوکیشن دیکھتا ہے, ہمارے جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشل فنڈنگ ہوتی ہے جو یہ سوابدیدی فنڈ ہوتا ہے چیف منسٹر پنجاب کا, یہ وہاں سے فنڈ جا رہے ہوتے ہیں. تو آنے والے بجٹ میں لاہور کی صفائی ستھرائی کے لیے کچھ پیسے رکھیں گے؟ لاہور کے لاہور اپ لفٹ کے لیے ایک اسپیشل بجٹ کے لیے 70 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ لاہور کے اپ لفٹ پروگرام کے اوپر دیا جا رہا ہے. آپ خود دیکھیں گے لاہور دیکھیے اب چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ جس طرح مختلف صوبے کہہ رہے ہوں اضلاع کے اندر منڈی بہاؤدین ڈھیر لگائے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے, لاہور آپ ٹھیک کریں گے. خدمت دہلیز پروگرام آپ خود خدمت دہلیز پروگرام ہمارا جو بھی چل رہا ہے اس میں کیا کیا آپ نے؟ اس کے تحت لاہور میں صفائی کافی حد تک, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% لاہور کلیئر ہو چکا ہے, لاہور کو 50% لاہور اس میں کلیئر ہو چکا ہوا ہے. لاہور ابھی آپ جا کے دیکھ لیں مختلف سڑکوں کے اوپر جو آپ کو لاہور میں کئی گند نظر آتا ہے کافی کم ہوا ہے, جس میں ہماری LWMC والے بڑا اچھا ان کو ہمیں اسپیشل اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جو دن رات کام بھی کر رہے ہیں. اور ہمارا اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ نے LWMC کے CEO کو ہٹایا کیوں؟ دیکھیں جب عثمان بزدار صاحب باہر نکلے اس وقت دیکھیں ان کو چیزیں جب فیل ہوئی کہ LWMC اس طرح ایفیشنٹلی کام نہیں کر رہا, اس کے بعد بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں آج کی بات کر رہا ہوں, 4 دن میں اچھا کام کر لیا. دیکھیں خدمت دہلیز پروگرام, خدمت عوام کی دہلیز پہ جو پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں, دیکھیں اس پروگرام کے تحت ہم لوگ یہ پورے کرکٹ کے ڈھیر تھے, یہ آپ لوگوں نے سونا لاہور پروگرام کے بعد لگائے تھے. دیکھیں سونا لاہور پروگرام کے اندر اگر کوئی لوپ ہولز رہ گئے تھے, کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جس کا ادراک تھا, جس کی وجہ سے CEO کو ہٹایا گیا عثمان بزدار صاحب نے. ویسے مجھے ایک بریک لینی ہے, اور آج جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو امجد اقبال صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پنجاب حکومت میں جو انتہائی ناقص کارکردگی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی, کیونکہ جو لوگ ہیں وہ نہ ہسپتالوں میں مطمئن ہیں, نہ سکولز میں مطمئن ہیں, سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے, کوڑے کرکٹ کا حال آپ کے سامنے ہے, آوارہ جانوروں کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے, جس طرح سے رمضان بازاروں میں لوگوں کو خوار کیا گیا, یعنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی چیک اینڈ بیلنس پنجاب گورنمنٹ کے اوپر جو نہیں ہے. ایسے میں پنجاب گورنمنٹ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ وہ 2023 کے الیکشنز میں جائے گی؟ جواب ہم جانے کی کوشش کریں گے امجد اقبال صاحب سے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم ایک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حمزہ شہباز شریف کی سیاست کے اوپر. امجد اقبال صاحب، اس وقت جو پنجاب میں گورننس کا حال ہے، جو لوگوں میں بے چینی ہے، یہ ایسے تو آئیڈیل حالات ہوا کرتے ہیں کسی بھی اپوزیشن کے لیے، لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے، سڑکوں پر لانے کے لیے. تو جان بوجھ کر ان سارے مواقع کو مس کیوں کر رہی ہے پی ایم ایل این اور اپوزیشن مجموعی طور پر؟ دیکھیے، اس وقت تک آپ بار بار چونکہ بات ہوئی میاں نواز شریف کی بھی، میاں شہباز شریف صاحب کی، دونوں کی سیاست کی. میاں شہباز مجھے شریف ان صاحب دونوں کی سیاست سے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کسی اور پارٹی میں ہے اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کسی اور پارٹی میں ہے. یہ دو سکے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں، اور ان کی وہ چونکہ یہاں پاکستان میں، اور ان کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ جی کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. وہ چونکہ ان کی پالیٹکس یہ ہے کہ اگریشن، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں. اور اس وقت اس میں کافی حد تک آپ صداقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی، جو ان کا ووٹ بینک ہے، وہ صرف ان کے اس بیانیے کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے اب تک وہ پارٹی تتر بتر ہو چکی ہوتی جو ان کے ساتھ معاملات تھے. لیکن اس وقت جو اڑے ہوئے ہیں وہ، یا میاں نواز شریف صاحب ابھی تک مان نہیں رہے اس بات کے اوپر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حمزہ شہباز کی سیاست کا آپ نے ذکر کیا، اس میں دو چیزیں. ایک چیز تو وہ مان اس لیے نہیں رہے کہ ابھی یہ چونکہ بیڈ گورننس کی آپ نے بات کی، یہاں پہ جو برے حالات ہیں، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، آپ عوام کے جو حالات ہیں، اور صفائی کی، لوکل معاملات کے اوپر بھی آپ نے بات کی، یہ سارے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو خراب کر رہی ہیں چیزیں. لیکن ایک چیز میاں نواز شریف صاحب کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو بجٹ جس کا آپ نے ذکر بار بار کیا، جو بجٹ آ رہا ہے نا اس وقت، اس کے اوپر بھی آپ ایک پورا پروگرام الگ سے کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ اس وقت جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس سال کا، اس میں تقریباً 40% کا انکریز آ رہا ہے، وہ بڑھا کے دیا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے اس بجٹ کے اوپر. یہ لیکن ہوگا یہ کہ بجٹ میں آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس، بڑے بڑے منصوبے، نئے منصوبے بہت سارے دے دیے جائیں گے اس وقت، مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی. یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، سارے صوبوں میں تقریباً 40% انکریز ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ چیز ہے کہ جی جو ریونیو ہے اس کا حکومتوں کا، اس میں جو آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کی کلیکشن میں جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ وہ ٹیکسز کی شکل میں ہونا ہوتا ہے. پینشن کے اوپر بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. پینشن کے اوپر 7% ٹیکس لگ گیا نا جی. اور ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے ریونیو کا، ریونیو کلیکشن کا، اس وقت جو آج سے پہلے کبھی تاریخ میں کسی حکومت نے پینشن پر ٹیکس لگایا؟ کبھی نہیں، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس وقت تک، آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تک ہمارا 4100 بلین ہمارا ریونیو جنریشن ہے، اور یہ بجٹ ہم دے رہے ہیں تقریباً 8000 کا فیڈرل بجٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو اس وقت نیکسٹ ایئر کے لیے، جو اگلے مالی سال کے لیے جو آئی ایم ایف کا ٹارگٹ ہے، وہ کہتے ہیں 6000 تک جاؤ، اپنی ریونیو کلیکشن 6000 تک کرو. اب یہ ریونیو کلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ٹیکس کٹھا. اچھا اویس بھٹی صاحب، یہ آپ کی میں صرف ایک بات، صرف یہ بات میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس یہ ٹیکس کٹھے عوام سے کرنے ہیں، لیکن بڑے بڑے پروجیکٹس دے کے لوگوں کو کیمپین کے ذریعے یہ کہنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نے بہت اچھا کام کر دیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر 6 مہینے تک یہ اسی طرح کی صورتحال رہی تو یہ حکومت کے لیے بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات. اچھا اویس، آپ کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی ماشاءاللہ سے پہلی حکومت بن گئی ہے جو پینشن پر ٹیکس لگانے جا رہی ہے. اب تو بس یہی سٹیج رہ گئی ہے کہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کی جانب سے مساجد میں چندے کے ڈبے رکھ دیے جائیں. دیکھیے یہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے، جو بھی 4 لاکھ سے اوپر جو بھی، دیکھیں اگر آپ ایک پینشن ایک بندہ لے رہا ہے، اگر اس کی سالانہ انکم، سالانہ پینشن 4 لاکھ سے زیادہ ہے تو بالکل وہ بھی ٹیکس سلیب کے اندر آتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ پینشن کون لیتا ہے؟ دیکھیے ایک برا شخص لیتا ہے جو کہ اپنے بیٹے سے پیسے نہیں مانگ سکتا، اپنی بیٹی سے پیسے نہیں مانگ سکتا. آج تک تاریخ میں کسی نے پینشنر کے اوپر ٹیکس لگانے کیا حوصلہ نہیں کیا. کیا پینشن کا جو انکم ہے کیا وہ ٹیکس ایگزمپشن میں پہلے موجود ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیجئے. اگر ٹیکس ایگزمپشن میں موجود نہیں ہے تو آج تک پینشن کے اوپر ٹیکس نہیں لیا گیا. یہی بات کروں. دیکھیں جو ٹیکس، دیکھیں وہ یہ کالک بھی آپ کی گورنمنٹ اپنے منہ پہ بڑھ رہی ہے. بالکل نہیں سر، نہیں. یہ ٹیکس انکم جو ہے، ٹیکسیبل جو انکم ہے، یہ اگر 4 لاکھ روپے 4 لاکھ سے ایکسیڈ کرے گی، جو بھی اماؤنٹ ایکسیڈ کرے گی، اس کے اوپر ایز پر سلیب اس کو ٹیکس، جو بھی بندہ ہے پینشنر اس کو ٹیکس دینا ہوگا. اور پینشنر اس کے اوپر دے رہے ہیں. اس سے پہلے کی گورنمنٹس نے
पेंशनर के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा? देखिए आप ये स्पेसिफाई ये नहीं कि पेंशन के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, वो ये कह रहे हैं उस कानून का मकसद ये बताने का है कि अगर आप ये जो इनकम है आपको इसको वहां पे शो करना होगा, आपकी जो इनकम है उसको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर पेंशनर को कितनी पेंशन जा रही है ये एजी ऑफिस को पता होता है, उसके ऊपर से आप 7% पैसे काट लेंगे, उसके ऊपर वहां पे जो होता है एडवांस। खुद आप लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, शाही मालगाड़ में रहते हैं, पेंशनर की बात ही मैं यहाँ कर रहा। अगर गरीब पेंशनर की आप बात करते हैं, गरीब पेंशनर की कितनी पेंशन हो सकती है? 10, 15, 20, 30, 40,000, 40,000 भी हो, 30,000। अगर आप 4 लाख 19वें ग्रेड के लोग हैं उनके तो लाख से ज्यादा। आप गरीब की बात करें, वो एक 18, 19 आजकल 1 लाख रुपए भी अगर एक शख्स की पेंशन अगर एक बंदे की ग्रेड 19 के ऑफिसर की, तो क्या 1 लाख रुपए में गुजारा होता है? देखिए एक जो लाख रुपए की गुजारे की बात करें वो एक अलग चीज है। आप जो पेंशन पे नहीं आज पेंशन की बात करते हैं, मुझे बता दीजिए किसी गवर्नमेंट ने वैसा, आप मुझे ये बता दीजिए अगर 1 लाख रुपए उसकी पेंशन है, किस गवर्नमेंट ने पेंशन को एग्जेप्ट किया हुआ है? हर गवर्नमेंट ने आज तक पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। इस पे आपसे ये टैक्सेबल जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपसे पूछना चाह रहे हैं, सुन लेना सर, रेट उसने देना है। पेंशनर के ऊपर तो टैक्स लग रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा, और यकीनन इसके ऊपर अभी तक आ चुका है कि हो सकता है। क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर मैं यही कहने लगा था अमजद साहब, कसम से क्या जिन लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इस तरह के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स का 1 रुपया भी आप लोग आयद कर रहे हैं? देखिए नहीं कर रहे हैं। देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसके लिए भी बड़ा क्लियर है, इसके लिए भी बड़ा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर 4 लाख पे एक टैक्स है, 10 लाख अमाउंट पे एक टैक्स है। चाहे ये कह सकता हूं उसका मैं कैसे थोड़ा रेट है, उसका मैं रेट स्लैब रेट मैं खुद देखता, मुझे खुद पता है सर, टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। 4 लाख के ऊपर अगर 5,000 है या 10 लाख के ऊपर 20,000 है, टैक्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट है। मैं आपको ये लॉ निकाल सकते हैं, इस तरह से नहीं है। ये जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके लिए अलग से निजाम है आपका टैक्स का, और वो बड़ा मामूली सा थोड़ा मालिया की बात आप करते हैं। मालिया की बात नहीं कर रहा मैं, आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स है ना, जो इनकम टैक्स तो ये होना चाहिए कि किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, चाहे आपका मज़ार ही क्यों ना हो, उसमें से जो 4 लाख से ज्यादा इनकम आती है उस पर टैक्स दें। फिर अगर आपकी कोई 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन है तो उसके ऊपर अगर 4 लाख से ज्यादा इनकम है उसके ऊपर टैक्स दें, लेकिन उनके ऊपर नहीं है। वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम जिसको आप कंसीडर करते हैं उसमें वो चीजें नहीं आती। जी हाँ, वो आसिफ बाजवा साहब ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। जी मैं सुन रहा हूं। अभी तक पीएमएलएन की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिसमें गरीब पेंशनर्स के लिए बात की गई हो, पब्लिक इश्यूज के लिए बात की गई हो। हमेशा आप लोगों को अपने मुकदमात तो याद रहते हैं, अवामी इश्यूज के ऊपर आप लोग बात करते नजर नहीं आते, क्यों बाजवा साहब? देखिए बात यह है कि इससे पहले मैं छोटी सी एक आप जो बातें आप कर रहे थे मैं जवाब देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा। आपने कहा कि ये मस्जिद में चंदे के डब्बे रखने पड़ेंगे अवाम गवर्नमेंट को टैक्सेस इकट्ठा करने के लिए, लंगर खाने के लिए तो मांग रहे हैं ना बैंक अकाउंट। ये मैं करता हूँ अभी इससे पहले नहीं देखा स्कीम के लिए बड़ा कुछ मांगा गया था, वो तो करता हूँ। पर अभी आपने देखा नहीं रमजान में जब पाकिस्तान के एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही कामयाब तरीन दौरा किया, फितराने के चावल लेकर आए और वहां से फितराने के और ज़कात के और सदका के चावल और दीगर खजूरें और इस तरह की चीजें लेकर के आए। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। चोरी करके कुछ लेके गए, मुल्क से चोरी करके कुछ लेके गए, वो डिक्लेयर चोर नहीं है, वो डिक्लेयर चोर नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। वो मुल्क से चोरी करके नहीं लेके गए, वो शादी का अमीन डिक्लेयर्ड है, वो शादी का अमीन डिक्लेयर्ड चोर डाकू नहीं है, वो भगोड़ा नहीं है। और आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन उनकी तरफ भागने की कोशिश नहीं कर रहे। वो बीमार ऐसा नहीं कि जिसको बाहर जाके उनके घर बाहर जाके उनके सैर सपाटे भी हो रहे हैं, बर्गर भी खाए जा रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है। इन चीजों को भी देखिए। आप की बात आपको याद आ जाती है, बुखारी की बात कर रहे हैं। आज तक मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं हो सकी, कोई रिकवरी मियां शहबाज साहब से नहीं हो सकी, कोई रिकवरी हमजा साहब से नहीं हो सकी, कोई रिकवरी मरियम नवाज से नहीं हो सकी, कोई रिकवरी आसन इकबाल से नहीं हो सकी,
کوئی ریکوری شاہ کام عباسی سے نہیں ہو سکی. جب آپ ملک کے باہر بھاگ کے بیٹھ جائیں گے تو یہ حال پھر ریکوری کی باتیں کریں گے, ریکوری نہیں ہو کچھ سکی. ریکور نہیں ہوا. یہ آپ جھوٹے لوگ ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. آج تک کچھ ثابت نہیں کر سکا. تمام عدالتوں نے کہا کہ کوئی بھی کیس جو ہے یہ سچ پہ مبنی آصف نہیں باجوہ ہے. صاحب, آپ لوگ پبلک ایشوز کے اوپر کیوں اور نہیں تمام پالیٹکس کرتے؟ عدالتوں نے ہماری تمام لیڈرشپ کو آصف باجوہ جو صاحب, نیب نیادی گٹھ آصف چھوڑتا، باجوہ صاحب, جو جی. پبلک ایشوز کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں پالیٹکس کرتے؟ پینشنرز میں کیوں نہیں کرتا ہوں، آواز میں اٹھاتے؟ کرتا ہوں. چکن کی قیمت میں میں اضافے کرتا پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے آپ لوگ؟ سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسمبلی میں آپ کردار دیکھ لیں, آپ جا کے روزانہ کی جو اپوزیشن کا جو سپیچز ہیں وہ دیکھ لیں کہ ایک کے اوپر قراردادیں جمع کرواتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں بحث کے لیے ٹائم نہیں دیتے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ تقاریر کی جاتی ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب کی جو انہوں نے کامران خان کو انٹرویو دیا اس کو دیکھ لیں. چلیں, بہت بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. امجد اقبال صاحب, آخری سوال آپ سے, آپ اگلے جو 2 سال ہیں وہ وفاق میں اور صوبوں میں اس سیٹ اپ کے اندر کسی قسم کی کوئی چینج, کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ جو حالات ہیں اس کے مطابق تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی. جو جس طرف یہ جا رہی ہے, جتنی افراتفری, جتنی گروپنگ اور جس طرح کے حالات ہیں, کیونکہ نواز نہیں, شریف میرا صاحب نہیں نے خیال, اپنی پارٹی میرا کو نہیں الیکشن خیال, کی تیاری کرنے کا بھی کہا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی الیکشن کی ان ہاؤس چینج آئے گی, ان ہاؤس چینج کے چانسز ضرور موجود ہیں. اویس یہی پٹی ایک صاحب, آئینی اویس پٹی راستہ صاحب, لاسٹ کمنٹس. دیکھیں, ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ وہی بات ہے کہ خواہش ہی رہنی کہ ان ہاؤس تبدیلی کی, کبھی ایسا نہیں ہونے والا. یہ 2 سالوں میں نہیں ہونے والا. عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب رہیں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر آف پاکستان اسی طرح رہیں گے, بجٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی رہیں گے. اچھا, پاکستان کی تاریخ میں کوئی پرائم منسٹر آج تک اپنے 5 سال پورے کر پایا ہوئے؟ یہ ہسٹری بریک کریں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت بہت شکریہ اویس بھٹی صاحب کا. جو کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت معنی خیز باتیں کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر اگر ان ہاؤس تبدیلی نہیں آتی اور 2023 کے انتخابات کے بعد تبدیلی آتی ہے تو ایک جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ تو یقیناً خوشگوار ہوگا. لیکن اس وقت جو لوگوں کی حالت ہے, لوگ ریلیف مانگ رہے ہیں بجٹ سے پہلے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.